वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपके सेहत के हवाले से मोहम्मद और मसाइल पर। बहुत सारे पैगाम बज़रिए सोशल मीडिया हम तक पहुंच रहे हैं। कोशिश होगी कि उसके ऊपर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए, और इससे पहले भी जो हमारा प्रोग्राम हुआ या प्रोग्राम्स हमारे हुए उसमें बहुत सारे सवालात हमें मौसूल होते रहे, और हम हमेशा से हमारी ये कोशिश होती रही कि उन सवालात को प्रोग्राम में ज़रूर शामिल किया जाए। और वो इसलिए भी ज़रूरी है कि लोग जानना चाहते हैं, उनके जो अमराज हैं उसके हवाले से उनको रहनुमाई इसके ऊपर चाहिए होती है। तो बड़ी तादाद ऐसे लोगों की हमें यहाँ पे अर्ज़ करता चलूँ जो सोशल मीडिया से मुस्तफ़ीद हो रही हैं, और सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ किस्म के आपको मामलात पर लोग गुफ्तगू करते हुए नज़र आएंगे। इसके ऊपर काफ़ी ज़ोर रहा पिछले प्रोग्राम में, बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक बात लोगों को समझ में आए। क्योंकि अब सोशल मीडिया का मीडियम ऐसा है कि हर शख्स की रसाई उस तक है, हर शख्स अपने हिसाब से बात कर रहा है, मामलात के ऊपर तबसरा कर रहा है, चाहे उसे इल्म हो ना हो, लेकिन वो बात करना है उसको ज़रूरी समझता है। कंटेंट बनाने के लिए उसके पास में बहुत सारे मामलात हैं, सेहत के हवाले से भी हैं, तो अपनी उसके ऊपर माहिराना राय देने से नहीं चूकता। तमाम इसमें हो ये रहा है कि बहुत सारे लोग इसका शिकार होते चले जा रहे हैं, क्योंकि कम इल्मी की वजह से, और इन चीज़ों को नहीं समझते, क्योंकि बड़े बड़े नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, तो लोग समझते हैं कि जो भी बात बताते हैं उसके ऊपर मिनवान अमल करना ज़रूरी है, और फिर उसके बाद जब नुकसान उठाते हैं तो फिर हम तक की बात पहुंचाई जाती है। तो कोशिश कर रहे हैं कि उस हवाले से भी गुफ्तगू करें। मुझे मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा, और उसके बाद जो आपके सवालात हैं आज प्रोग्राम में ज़रूर शामिल किए जाएंगे। मुख्तलिफ़ मामलात और मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान जनाब डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब तशरीफ़ फरमाएँ, जो माहिर तबीब हैं और एक एक्सपर्ट हैं, जो बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे ये जो सोशल मीडिया की जो वॉर इस वक्त जारी है उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, यानी कि ये जो तनहा इन तमाम चीज़ों का मुकाबला कर रहे हैं। हकीम अब्दुल माजिद साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। माजिद साहब बहुत शुक्रिया, आपका बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए जनाब बहुत ही मोहतरम हमारे प्रोफेसर नसीम कासमी साहब, एक बहुत बड़ा तिब की दुनिया में नाम है, प्रोफेसर हैं तिब्बी कॉलेज के, और जो कि अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है तिब के हवाले से। वाक़तन जो लोग तिब को जानते हैं, पहचानते हैं और इसके हवाले से संजीदा कोशिश कर रहे हैं, उसमें सर फहरिस्त हैं जनाब प्रोफेसर नसीम कासमी। उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। प्रोफेसर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तो ये जंग जो है आपकी जारी है, और बड़े अजीब बात है, बड़ा अजीब इत्तेफाक है। पिछली नशस्त में बहुत सारे सवालात मौसूल हुए कि माजिद भाई ने फ़लाना साहब के बारे में तस्करा किया, और वाकई वो हैरान रह गए कि जिस किस्म की बातें बताई जाती हैं एक लम्हे पे, प्रोफेसर साहब हम भी जब देखते हैं तो सोचते ज़रूर हैं कि यार क्या पता इसमें वाकई हकीकत हो, करके देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये बड़ा कमाल है। अब मैं मुख्तलिफ़ अमराज के हवाले से आऊँगा, ज़रा आपकी मसरूफ़ियत के हवाले से भी जानना चाहूँगा। ज़रा मसरूफ़ रहे, पिछली नशस्त में जब गैर हाज़िर थे तो बहुत सारे सवालात उस वक्त भी मौसूल हुए। तो ये आजकल क्या मसरूफ़ियत है, ये माज संभाला हुआ है या इसके अलावा भी कुछ माज हैं जो आप जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, ज़रा हमें आगाह तो कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जज़ाकल्लाह यासिर भाई, आपका और आपकी टीम का, कि आप हमें जो है ना इतनी जो है ना मोहब्बत देते हैं, और माशाल्लाह से मेडिकल की एंड पे आपके जो सवाल होते हैं वो कम से कम मेरी एंड के जो जवाब होते हैं उनसे बहुत जो है ना मजबूत सवाल होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि अपनी जितनी भी वो अल्लाह पाक ने फ़हम व फरासत दी है उसको जो है ना पूरा इस्तेमाल करते हुए बताया जाए, और उसके साथ साथ जो है वो उसको उस क्वेश्चन की एंड पर मज़ीद जो है ना उसकी सर्चिंग भी की जाए, देखा भी जाए कि सोशल लोग किस तरह से उसमें लोगों को क्या कह रहे हैं और दरअसल उसकी रियलिटी क्या है। तो उस पर बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ है, तो वो इख्तलाफ रहे, अच्छी बात है। वो जैसे वो उन्होंने कहा कि मैं इनको कुछ और तो नहीं दे सका लेकिन सोचने पर मजबूर कर दिया। तो दरअसल हमारा मकसद जो है, काज जो है, वो है कि सोचने पर मजबूर करना, ताकि तदब्बुर इस तरह का किया जाए कि तफक्कुर की तरफ हम चले जाएं, हमें फ़िक्र होना शुरू हो जाए। तो एक्चुअली बेदार करने के लिए हमें उस तरह की चीज़ों को लाजमी डिस्कस करना पड़ेगा। दूसरा आपका पहलू ये था कि हम कहाँ जो है ना गुम हुए हुए थे। तो हम असल में सर के जो है वो कॉलेज में सर ने कुछ जिम्मेदारी लगाई हुई थी, तो सर के पास सर की खिदमत में थे। बहुत खूब। तो फिर आपको पता है कि मेरे पास तो मैं अक्सर व बेशतर हर जगह पर यही कहता हूँ कि इल्मी शायद कोई बात मिले ना मिले, या अकली कोई बात मिले ना मिले, लेकिन इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि बेअदब है।
ادب کی بات لازمی بہت خوب، ملے گی، بہت کیونکہ خوب، ادب ایک ایسی چیز ہے نا جس کے بارے میں اساتذہ نے، بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے، یہاں تک کہ ہر کسی نے اس کے اوپر یہ کہا ہے کہ جہاں پر ادب لے کے جا سکتا ہے واہ نا، واہ، وہاں کبھی بھی آپ کو علم اور عقل نہیں لے کر جا سکتی۔ اس لیے ادبی تقاضے جو ہیں نا وہ ہمیں ہر اینڈ پہ پورے کرنے چاہیے، بہت خواہ بہت وہ ہماری رہن سہن ہو، خواہ وہ ہمارا کھانا پینا ہو، واہ، خواہ وہ ہماری کوئی بھی جو ہے نا وہ پلیٹ فارم ہو، ہمیں اس میں ادب کو، ادبی تقاضوں کو لازمی سمجھنا ملحوظ چاہیے۔ خاطر رکھنا ہے، بہت خوب، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ بد تہذیبی، بدتمیزی یا ان چیزوں سے ہم جب ہٹ جائیں گے تو ہم سنجیدہ ہو جائیں گے، کچھ خاص طور پہ علم الابدان اور علم الادیان کے بارے میں، واہ، بدن کا جسم ہو یا دین کا جو ہے نا علم ہو، بدن کی تعلیم ہو یا جسم کی تعلیم ہو، ان دونوں علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مؤدب ہونا پڑے گا۔ بہت خوب، بہت خوب، ادب بہت ضروری ہے۔ ہمارے پیر و مرشد کے پاس ہمارے بزرگ جب آئے تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب گئے تو ہم نے کہا کہ سرکار یہ جو ہے نا بڑا جو ہے نا ایسا علم ہے کہ ہم تو جو ہے نا اس میں قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کو پڑھا پڑھایا دے دیتے ہیں۔ واہ، ادب تھا تو انہوں نے ایسا کر دیا کہ وہ پھر الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو ایک عروج دیا۔ تو دراصل جو ادب ہے نا سر، جی، وہ بڑا لازمی ہے۔ تو ہم بہت سر کے پاس تھے تو وہاں کالج کی کچھ ایکٹیویٹیز تھی، وہ ساری انشاءاللہ سر آپ کو بتائیں گے، کیونکہ سالانہ امتحان چل رہے تھے تو اس میں کچھ تھوڑا سا معاملات تھے، مصروفیت رہی، مصروفیت رہی۔ تو نہیں وہ ہمارا تو اس میں کوئی اتنا بڑا وہ نہیں تھا، وہ تو سب ساری کر رہے تھے، ہم تو بس وہ یہ ہے کہ ساتھ جو ہے جو سر بولتے تھے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا تو وہ مزید ڈیٹیل تو ساری بتائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں پروفیسر صاحب کی طرف آتا ہوں۔ پروفیسر صاحب، ایک بڑا دلچسپ سوال ہمیں موصول ہوا، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کا موازنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹپ کو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ، جس کے اندر مختلف قسم کے ٹیسٹ ہیں۔ اب وہ ٹیسٹ کی افادیت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ٹیسٹ کے اندر تو بہت ساری چیزوں کا خلاصہ ہو جاتا ہے، کیا طب کے اندر صحیح مقدار یا صحیح طرح سے تناسب جو باڈی میں کسی چیز کا ہونا چاہیے، کسی مادے کا، کسی بھی چیز کا، اس کا کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے، اور کیا وہ 100% ایکوریٹ ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے ٹیسٹ ہیں جس میں دل کی دھڑکن ہے، بہت سانسوں کا اترنا چڑھنا ہے، اس کا صحیح تجزیہ ہو سکتا ہے، جس کے بعد اس کا علاج زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کا ایک تقابلی جائزہ لیا جائے، اس کا موازنہ ذرا صحیح طریقے سے ہو، فرمائیے۔ بہت شکریہ جناب، اور بہت ہی اچھا ماشاءاللہ سوال آپ نے کیا ہے، اور یہ بہت وقت کی ضرورت ہے، جی، اور ہر طالب علم کو اس کی جستجو بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ وہ کہیں بیٹھے یا کوئی بات ہو، تقابلی ایک جائزہ وہ ہو، تو کمپیریزن ہو کہ پہلے ہم کس طرح سے ڈائگنوسس کرتے بالکل ٹھیک تھے ہے، اور آج جو ماڈرن سائنس ہے تو وہ جو ڈائگنوسٹک ٹولز استعمال کر رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری طب سے اور ماڈرن سے ہم کیسے اس کو موازنہ بھی کریں اور اس کو استفادہ بھی کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں، جتنے بھی خیالات یا تصور ہوتے ہیں، اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے، جو فلسفہ پیش کیا جاتا ہے نا، پھر اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا بہت ہے۔ خوب، اسی طرح سے جو تشخیص تھی ہماری، جو پہلے طب یونانی میں تھی، وہ ایک نفس کے ذریعے تھی، بول و براس یعنی قارور یعنی پیشاب کو دیکھنا اور پخانے کو اس کی دیکھنا، اس سے مختلف وہ تھی۔ پھر اس کی علم النظری، نظر سے پہچاننا، یہ سارے عوامل کو غور چہرے و کی غوض رنگت، کرنے یہ کے ساری بعد چیزیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، ساری ڈائگنوسٹک ٹولز تھے۔ جی، اس کو جب مشینی چیز پہ ہم لے کے آئے، الیکٹرانک پہ لے آئے یا شعاعی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس پہ لے کے آئے، اس سے مالج کے لیے بھی آسانی پیدا ہو گئی، مریض کے لیے بھی سمجھنے کے لیے آسانی پیدا ہو گئی، جی، اور ہم اس میں ترقی کرنے لگے۔ اب مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دنیا میں نہیں، ہمارے ملک میں یہاں جو سو کال ترقی یافتہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، یا جو نہیں چاہتے تھے کہ جتنا استفادہ وہ اپنی صحت یا اپنے کمیونٹی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اس سے ایک عام شہری فائدہ اٹھائے۔ معذرت کے ساتھ یہ بالکل
صحیح اور سچی بات کہہ رہا ہوں. بالکل ٹھیک. اس کی مثال اسی طرح سے سمجھ لیں کہ پاکستان میں قوانین کا اتنا دیر سے بننا 47 کے بعد پہلا آئین جو ہے 58 میں دیا گیا اور صحیح جس کو ہم جامع آئین کہتے ہیں وہ 73 ہے. بالکل 73 میں جس کی آج روح اور کے ساتھ ہم اس میں قائم ہیں. اس میں لوگ اس میں بہت ترامیم دیکھیں وقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو لیکن ہمیشہ طب یونانی پہ قدغن بھی لگائی گئی اور ہمیں روکا گیا. دیکھیں ڈائگنوسٹک ٹول تشخیصی آلات کسی کی میراث نہیں ہے. بالکل ٹھیک نہ ہو سکتے ہیں. واہ. طبیبوں کو روکا گیا کہ جی آپ اسٹیتھوسکوپ کا استعمال نہ کریں. آپ بھی آپریٹرز کا استعمال نہ کریں. آپ جو ہیں وہ ٹمپریچر کا آلہ استعمال نہ کریں. تھرمومیٹر ہاں استعمال کریں. شروع بعض جگہوں پہ تو ٹارچ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. بتائیے. تو یہ ذہنی سوچ کہاں سے آتی ہے؟ یہ انگریزی غلامیت کی عکاسی کرتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. اور اپنی عوام سے محبت نہ کرنے والے حکمرانوں کی عکاسی کرتی ہے. جیسے کہ اب دنیا میں ہے کہ معلومات کی رسائی ہر ایک کا حق ہے, صحت کی رسائی, ایجوکیشن کی رسائی ہر ایک کا حق ہے, بنیادی حقوق میں. ہمارے آئین پاکستان میں بھی لکھا ہے. بالکل. لیکن اس کو کسی نہ کسی بہانے اور کسی نہ کسی قطغن اور قوانین کی آڑ میں جو قوانین پاس نہیں ہونے چاہیے, لیکن معذرت کے ساتھ جو قوانین بنانے والے وہ ان کی بھی نہج میں نے دیکھی. میں نے سینٹ کے مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا سامنا بھی کیا ہے, اس میں میں نے بیٹھ کے بات بھی کی ہے, دیکھا بھی ہے. لیکن بہت کم ہمارے ہاں رہ گئے جن کو میں کہہ سکتا ہوں کہ جی وہ قانون ساز اور قانون داں ہیں. ان کی جو ہے مقدار بہت کم ہے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے صحیح پی ایچ ڈی سائنسدان کی مقدار کم ہوتی ہے, لیکن اب بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہے, لیکن وہ اسٹینڈرڈس میں کوالٹی وہ نہیں ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. اسی طرح سے اسی جو ہماری ڈائگنوسٹک ٹولز کو طبیب کو روکا گیا. جی. اچھا طبیب نے بھی جو اپنی کوتاہی وہ اس میں رکھی یا وہ اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کو چاہیے تھا کہ ہمارا جو طریقہ کار تھا نفس شناسی کا, اس کے اوپر پھر وہ اور زیادہ توجہ کرتا. بالکل ٹھیک. اور وہ کہتا کہ ٹھیک ہے کہ میں بھی اس دور میں بالکل اب بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, اور کھڑے ہیں الحمدللہ. ہم اب بھی کرتے ہیں, ہمارے پاس اب بھی بہت سے پیشنٹس آتے ہیں, سوالات کرتے ہیں ان سے, لیکن بعض تکبرانہ, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی ہم اس زمانے کے, ہم اپنے آپ کو بھی نہیں کہتے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم وہ اس پیمانے کے طبیب نہیں ہیں جو ہمارے اکابرین یا ہمارے والد یا اور لوگ ہم نے دیکھے ماہرین عباس تھے کہ جو یہ تک بتا دیا کرتے کہ آپ نے کھایا کیا ہے اور کس طرح سے آپ کا لائف اسٹائل ہے, سارا سب کچھ کرتے تھے. وہ بھی ایک علم ہے, اس علم کو حاصل کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایک روحانیت اور اس پہ چلا جاتا ہے معاملہ. کہ جیسے بہت سے لوگ آگے پوچھتے ہیں آپ نے تو بتایا نہیں کہ مجھے تو وہ پیٹھ پہ میرے ایک دانہ بھی ہے. میں نے کہا بھائی میں ولی اللہ تو نہیں. بہت خوب. وہ تھے جو پہلے تھے, میں نہیں ہوں بھائی, معذرت کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں, لیکن میں ویسا نہیں ہوں کہ جیسا مجھے ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن الحمدللہ اب بھی ہمارا تشخیص کا جو طریقہ کار ہے اور نفس کے ذریعے وہ اپنے ایک اب بھی ایک مقام رکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بالکل تشخیص کے بالکل قریب پہنچتے ہیں, اور بعض چیزوں پہ ہم نشاندہی بھی کرتے ہیں. اور ہم جب اس کو کنفرمیشن کے لیے ہمارے پاس فائل وقت بھی ہوتا ہے نا, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہم نے کہا ہے اس کو کہاں کہاں تک ہم سے ملنا ہے. جیسے میں نے کہا کہ کوئی بھی مرض لا علاج نہیں ہوتا. کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی آگاہی اگر ہوگی تو ہم روک سکتے ہیں اس کے اگلے مرحلوں پہ جانے کے. آپ اگلے مرحلوں پہ جانے کیوں دیتے ہیں؟ میرے پاس ایک عزیز ہمارے ہیں کینیڈا میں ہوتے ہیں, ان کے بچے کا ایک مسئلہ آ گیا, اس سے کوئی 5 سال پہلے پرانی بات ہے. انہوں نے مختلف ٹیسٹ, سارے ٹیسٹ مجھے بھیج دیے. میں نے کہا اس میں جو ہے ایک تو ان کے پاس جو بچے کو جو آپ کنڈیشن بتا رہے ہیں پیٹ کے سے متعلق, انہوں نے نہ ESR کیا ہوا ہے اس کا ٹیسٹ, اور نہ ہی اس کا ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کیا ہوا ہے. یہ تو وہاں پر لازمی ہونا چاہیے, ہو جانا چاہیے تھا. انہوں نے کہا یہ نہیں ہے. تو پھر وہ انہوں نے ٹیسٹ کرائے اور وہ مل گئے.
تو میں نے تو بچے کے نبض بھی نہیں دیکھی تھی، میں نے تو بچے کے صرف حالات سنے تھے، جی اور میں نے ایک اندازہ لگایا، میں نے جو ٹیسٹوں کی روشنی میں دیکھا تو میں نے کہا یہ 2 ٹیسٹ تو ضروری ہو، بیسک ضروری تھے. ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ ان کی غلطی نہیں تھی. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دم صرف نظر ہو جاتا ہے بالکل ٹھیک ہے. آدمی بعض پر نہیں مالج کا بعض اس زاویے سے نہیں سوچا ہوگا کہ یہ بھی اس کو ہو یہ سکتا بھی ہے. ہو بالکل سکتا ہے. تو وہ یہ آتی ہے پریکٹس سے، یہ چیزوں سے آپ کتنا اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور کہاں تک جاتے ہیں. اب بھی اکثر ہمارے یہاں اکثر لوگ بچوں کو بخار ہوتا ہے یا کسی کو بڑے کو بخار ہوتا ہے تو ہمارے یہاں فوراً اینٹی بائیوٹک شروع کر دیتے ہیں ڈاکٹر. میں اسی طرف آ رہا تھا، بالکل ایسے ہی. تو یہ جو ڈائگنوسٹک ہوئی نہیں ہے اور آپ نے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا، یہ کہاں ہے؟ بالکل صحیح. آپ آغا خان چلے جائیں، وہ ایک گولی نہیں دیتے آپ کو. کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ اب وہ پروٹوکول انٹرنیشنل اپنا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن ہر آدمی آغا خان تو نہیں جاتا نا، یا اس کی رسائی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. تو وہ جو ہے پہلے ایک سمپل ٹیسٹ CBC سر کرا لیں آپ. بالکل ٹھیک ہے. اگلا اسٹیپ اٹھانے سے پہلے، اینٹی بائیوٹک دینے سے پہلے 10 منٹ میں رپورٹ آ جاتی، جنریٹ کمپیوٹر جنریٹ بعد میں آئے گی. تو اس طرف ہم جب تک نہیں جائیں گے، ہم تشخیصی آلات کو صرف ایک کمیونٹی سے باؤنڈ کر کے، اور ہم پھر مسئلہ صحت، ہم جیسے میں کہتا ہوں بار بار کہ ہم حل نہیں کر سکتے. نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کسی ہو کی سکتا. تقابل اجازہ ہمیں کرنا ہوگا، ہمیں بیٹھنا ہوگا، سب کو ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا، اور اپنا ویژن اور عوام کے لیے ہم نے سوچنا ہوگا کہ ہم نے پرٹیکولر کہاں نیڈ ہے. بہت خوب. نیڈ کے بعد آپ ٹیسٹ کروائیں. بے صرفہ اور بے اخراجات کے لیے لوگوں کی جیبوں پہ بوجھ مت ڈالیں. خدا بالکل ٹھیک ہے. جو ہم چھوٹے سے ٹیسٹ سے پتہ کر سکتے ہیں وہ ہم بڑے بڑے ٹیسٹ کرا کے ضرورت نہیں ہے. اس کی بھی صحیح تشخیص ہونی چاہیے، اور یہ تشخیص کے بعد ہی اس کا اندازہ ہو کہ کون سا ٹیسٹ ضروری ہے اور کون سا ضروری نہیں ہے. تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ کسی کی میراث نہیں ہے. ٹیکنالوجی سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ محض کسی ایک طریقہ علاج کے ساتھ اس کو منسلک کر دینا یا جوڑ دینا، یہ اس کی کامیابی سمجھنا کہ یہ اس کی کامیابی ہے کہ اس نے دریافت کیا، ایسا نہیں ہے. سب کے لیے برابر ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور یقیناً وقت گزرنے کے ساتھ جیسے جیسے جدت آتی ہے تو اس سے سارے مستفید ہوں، کیونکہ اس میں جو کل کوشش ہے وہ یہی ہے، بقائے انسانیت، اور اس کی کامیابی کے لیے، اس کی بقا کے لیے سب نے مل کر کام کرنا ہے. ایک چیز کا اور پروفیسر صاحب سے ذرا سوال کر لوں، کیونکہ یہ جو ادویات کا تذکرہ ہوا، اب یہ جو فی زمانہ ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر ادویات کی درجہ بندی کی گئی ہے کہ کون سی جو ہے وہ ایک کیٹیگری میں رکھنی ہے، کون سے جنریشن 2 3 4 اسٹیرائڈز اور کس کے اندر آنا ہے، وہ سب ایک انہوں نے ترتیب اس کی وضع کی ہے. طب کے اندر کیا اس کی کوئی ترتیب واضح کی گئی ہے کہ جس کے اندر خاص ادویات ہے؟ جیسے ہمارے ہاں تو ہر چیز کا استعمال بے دریغ ہوتا ہے. ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے بھی ذرا پوچھوں گا کہ وہ لیسن کے استعمال پہ 1 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کرایا ہے، وہ سارے استعمال کریں. لیکن ایک بڑے دانا آدمی کی میں گفتگو سن رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ ہمارے ہاں طب کے اندر ان تمام چیزوں کو آپ سمجھ لیں کہ جیسے اینٹی بائیوٹک ہے اس کے اندر رکھا جاتا ہے. تو اس کی ترتیب ایسے تو واضح ہے کہ واقعتاً اس کی کوئی ترتیب ہے؟ ذرا اس کے اوپر گفتگو کیجیے. جی ہمارے یہاں بھی درجات کہتے ہیں اس کو، کہ درجات میں رکھی جاتی ہیں. درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم اور درجہ چہارم. یعنی کہ جو انتہائی جو ہم جو دوائیں استعمال کراتے ہیں وہ درجہ چہارم کی دوائیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ ہماری سمجھنے کے سمی ادویات کہلاتی ہیں، ٹاکسک میڈیسنز کہلاتی ہیں. ٹاکسک میڈیسنز کا استعمال حاذق طبیب، ایک صحیح جاننے والا اور اس کو سمجھنے والا، اور کب استعمال ہونی ہے وہ دوائیں وہاں پر استعمال کرائی جاتی ہیں. جیسے ہم نے بتایا کہ یہ مختلف رسولیاں ہیں، مختلف یعنی کہ ایسے امراض جو بالکل آتشک، گنوریا، مختلف ایسے جو ہائی اس کے ہوتے ہیں، ہم وہاں پر وہ سمی ادویات کا استعمال کراتے ہیں. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنا یعنی کہ خطرناک قسم کا جرثومہ جس کو ہم آپ کہہ رہے ہیں، جب یہ آ گیا ہے اب اس کو درجہ سوئم یا چہارم کی دوا دینی ہوگی. لیکن پھر وہ مریض کی کنڈیشن، اس کا ایٹماسفیئر، اس کا وہاں دیکھتے ہوئے اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو ہر طرف ہے. انہوں نے جس طرح سے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ اور فورتھ اور ففتھ جنریشن کی باتیں وہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی اسی طرح سے یہ اب سے نہیں ہے، ہزاروں سال سے اسی طرح سے یہ درجہ بندی چلی آ رہی ہے. چاہے وہ ہربل ایک سنگل ڈوز والی میڈیسنس والی ہو، ہربل ایک ہو یا کمپاؤنڈ ہو، ان کے مختلف انہوں نے درجہ بندی رکھی ہے کہ کیسے کیسے استعمال ہوگی. اسی لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ طب نے تو یہ فلسفہ دیا بالکل اور دیتا رہا ہمیشہ سے. کیسے لوگوں کو آفس میں یعنی کہ جو نازک مزاج لوگ ہیں یا صنف نازک ہیں اور بچے ہیں، ان کی کس طرح ان کی دوائیں کون سی ہوں گی، کون سی درجہ بندی کی دوائیں ان کو دی جائیں گی، کون سے امراض میں کون کون سی کس ڈوز کے ساتھ دی جائیں گی. اسی طرح سے ہمارے یہاں ڈوز انہوں نے بڑھاتے ہیں. یہاں تو
ایلوپیتھک میں تو یہی ہے نا کہ بچوں کی یہ ڈوز ہوگی اور بوڑھوں کی جب اتنے سال سے لے کے یہ ہوگی. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں کام کے حساب سے, اس کی صحت کے حساب سے, اس کے ہیلدی ہونے کے حساب سے, اس کے جسمانی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہم دوا کا اور غذا کا تعین کرتے ہیں. کیونکہ غذا جزو بدن ہے, جو بدن کا حصہ ہے. دوا جو ہے اس نے دوا ایک خاص وقت تک رہنا ہے اور تو ایلیمنیٹ ہو جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایلیمنیٹ کے راستے کو بھی ہم دیکھتے اور دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کو بھی طاقتور ہونا چاہیے. جو ایلوپیتھک کا جو نقصان آیا وہ یہی آیا کہ انہوں نے جو ایلیمنیٹ کے راستے کو انہوں نے کور نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. جب ہی آج جو ہے ہم آپ ڈائلسس سینٹر پر پہنچے ہوئے اور بیٹھے ہوئے سارے, اور اس کا بدنام ہمیں کیا جاتا ہے کہ جناب حکیم آپ کی دوا کھانے سے جو ہے وہ ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ جی آپ مجھے ریسرچ کر کے دکھائیں. اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس کی پھر اس معالج کی لا علمی ہے, اس دوا کا قصور نہیں ہے. دوا کا قصور ہے. کوئی کشتہ نقصان دہ نہیں ہوتا. کشتہ کرانے والا استعمال وہ کب اور کہاں کرائے گا اس کی, اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی اپنے اس اعضاء کی جو ایلیمنیٹ ہونا ہے وہ ہمارے کڈنیز ہے. جی. کڈنی کی حالت اگر پہلے سے خراب ہے اور اس نے کشتہ دیا تو وہ تو اور بیڑا غرق کرے گا نا. بالکل ایسا ہی. تو اس میں اس کی دوا کے اس مالج کا قصور ہوا اور دوا کا قصور نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. ہر چیز کے لیے ایک لاجک بھی ہے اور ہمارا فلسفہ ہے اور ہمارا ایک پوری طب ہے اس بات پہ. بالکل ٹھیک ہے. کہ آپ مالج غلط ڈوز تو پھر کوئی بھی دے رہا ہے, وہ تو ڈاکٹر بھی دے گا تو بندہ اوپر چلا جاتا ہے. جی جی. کہ غلط ہو جاتے ہیں, انجیکشن غلط دے دیے, ایکسپائری دے دیے, فلاں دے دیے. تو اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی ہے. ہم جب درجہ بندی کرتے ہیں تو دواؤں کی درجہ بندی بھی کرتے ہیں, اس کا استعمال بھی ہے. اور ایک استعمال یہی ہمارا اسکول آف تھاٹ ہے کہ ہر ایک آدمی کی دوا ایک جیسی نہیں ہو سکتی, ہر مرض کی دوا ایک جیسی نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. یہ ہمارا فلسفہ ہے. یہ بتانے کا مقصد اس لیے تھا کہ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جس طرح بے دریغ استعمال ہو رہا ہے, خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بتایا جا رہا ہے کہ جی فلانا چیز ہے اس کا استعمال کریں, ان سب کی درجہ بندی ہے. اور ایک ماہر طبیب ہی صرف اس بات کو جانتا ہے کہ کون سی چیز کتنی مقدار میں آپ کو دی جانے کی ضرورت ہے. یہ محض جڑی بوٹیاں صرف ایسی نہیں ہیں کہ اکثر یہ خیال کام پایا جاتا ہے جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ اب اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ استعمال کر لیں, مطلب لہسن کا کیا نقصان ہوتا ہے. لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کس شخص کے لیے نقصان دہ واقعتاً ہو بھی سکتا ہے. تب بہتر یہی ہے کہ کسی طبیب سے رجوع کیا جائے جو واقعتاً ان معاملات کو سمجھتا ہو. ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک سوال آیا, بڑا دلچسپ سوال ہے. وہ یہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. سروائیکل کا مسئلہ ہے, جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے فرمایا بالکل درست کہ جب تک وہ شدت نہیں اختیار کر جاتا تب تک اس کے بارے میں کہتے ہیں چل رہے ہیں نا. کسی کے کندھے کا مسئلہ ہے, کسی کے پٹھوں کے اندر یا جوڑوں کے اندر. اب وہ تناسب بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک تو اس کی وجہ لوگ چاہتے ہیں جاننا کہ اس کی آخر وجہ کیا ہے, کہ پہلے زمانے میں اتنا وہ نہیں ہے. بلکہ ابھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک رپورٹ بھی کہ وہ مساجد کے اندر پہلے وہ کوئی کرسی نظر آتی تھی, اب تو وہ باقاعدہ ایک پوری رو بنتی جا رہی ہے. بلکہ وہ رو اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اندیشہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں شاید پھر سارے کرسیاں ہی جیسے دیگر عبادت گاہوں میں کرسیوں کا ایک رواج ہے, وہ شاید ہمارے یہاں بھی رائج ہو جائے. اس نیچ تک ہم پہنچتے چلے جا رہے ہیں. ذرا میں چاہوں گا ان کی وجوہات کے اوپر ذرا گفتگو کی جائے. سر تھوڑا تفصیلی اس پہ بتاؤں گا. ضرور جی, آپ کا سارا وقت آپ کا ہے. تو ایکچولی یہ کوئی اب ہمارے ہاں یہ کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں ہمیشہ سے ایک زور یہ دیتا ہوں, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اب کچھ چیزیں ایجاد ہوئی ہیں. تو سر ایجادات کے معاملے میں جو میری تھیوری ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم جتنا بھی اینڈ پہ پہنچیں گے ہم دیکھیں گے کہ یہ ہم سے پہلے ہو چکا ہے. جی. تو لہٰذا ہم اس کا کریڈٹ اپنے اوپر تو نہ لیں. بالکل ٹھیک ہے. نہ کسی آج کے دور کے کسی کو دیں کہ وہ فلانا ہے, یا ہم کسی افرنگی کو دے دیں, یا کسی دوسرے کو دے دیں, یا تیسرے کو دے دیں. وہ ہمیں اپنا ایک کمیونٹیزم مضبوط ہونے کی وجہ سے ہمیں محکوم کر سکتے ہیں, محتاج کر سکتے ہیں. ہم اس میں کیونکہ ایک خطے میں ہمارے جو ہے عرصے سے یہی چلتا آتا ہے, تو ہم اس میں ایڈجسٹ کر جاتے ہیں. تو یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ایجادات ان لوگوں نے کی ہیں. انہوں نے اگر کی ہوتی تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ کبھی نہ فرماتے کہ کتابیں اپنے آبا کی, ہمارے اسلاف کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا, ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, سہ پارا ہو جاتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کی محنتیں وہ لے کر اس کو صرف ٹرانسلیٹ کر کے ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں, اور ساتھ میں اپنے ناموں کو منسلک کر رہے ہیں
کہ یہ جناب یہ فلاں ڈیزیز، یہ فلاں ریسرچ، یہ فلاں ایجادات کے بارے میں ہمارے اسلاف نے جتنی کی ہیں اور جتنی کر چکے ہیں وہ ابھی تک رپیٹ نہیں ہو سکی ہیں. ٹھیک ہے جی. خود ہی وہی لوگ جو اپنے اوپر یہ سہرا لے رہے ہیں، ہم ان کو بڑے فخر سے دے رہے ہوتے ہیں، ان کو رسپیکٹ کہ بھئی انہوں نے یہ کیا، تو وہ ساتھ ہی یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے فلاں دور میں بھی ہو چکا ہے، یہ اس سے پہلے فلاں دور میں بھی ہو چکا ہے. تو وہ تو ہمارے اسلاف نے ایسی کام کیے کہ وہ دیکھیں آپ کے خلا میں بھی سفر کیے، انہوں نے خلا کی ایسی باتیں کی آج تک یہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکے. ٹھیک ہے جی. حضرت ذوالقرنین ہیں، پھر ایسے کتنے سارے قرآن مجید فرقان حمید میں تذکرے ہیں کہ انہوں نے سفر کیا، آج تک یہ کہاں کچھ ہو ہی نہیں سکا ایسا. تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے تو یہاں آنا پڑے گا کہ ایجادات ہم سے نہیں ہو رہی، ہم جو ہے اس سے قاصر ہیں. ٹھیک ہے. ہم اپنی ایک جو فزیکل انوائرمنٹ ہے نا، جو ہماری ایک اس وقت زندگی گزارنے کا سرکل ہے نا، اس میں اتنا گر چکے ہیں، اتنا گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم اسی کو ڈیولپ اگر اپنے مطابق کر لیں تو بڑی بات ہے. اس کے لیے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. تو سر نے جیسے ابھی کہا، تو دیکھیں غذا جو ہے نا ہر مزاج کے مطابق بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. بہت خوب. ٹھیک ہے جی. اب ہم پیشنٹ ہمارے پاس ایسیڈک ایشو لے کر آ جاتا ہے، ہم اس کو ایسیڈک دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں. اب جیسے آپ نے لہسن کے بات کی ہے تو وہ میں نے بھی اس کا سنا ہے. تو وہ لوگ ہیں جو بالکل غافل ہیں، ایک دم وہ دیکھتے ہیں ویکیپیڈیا یا کوئی بھی ایسا تو وہ لے کر فٹافٹ بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، چیخ چلائی کر کے اینڈ پہ اپنا منجن بھیج دیتے ہیں کہ یہ ہماری فلانی ویب سائٹ ہے، اس پر یہ اس طرح سے پڑا ہوا ہے اور اس کو خرید لیں. ایسا ہی. یا اینڈ پہ 100% ایک جو ہے نا نیچے لائن آ جاتی ہے اور ہم فٹافٹ اس کو پکڑ کے نا پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں. یہ چونکہ ہمارے خطے کا جو ہے نا سمجھے فیلئر ہے. تو اب ہم ان لوگوں کو بزنس بھی دے رہے ہیں جو لوگ بالکل نا اہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ کروا لیں، لہسن پہ ہی ڈیبیٹ کروا لیں میری. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی لہسن کی اینڈ پر کتنے لوگوں کو لہسن جو ہے کتنا نقصان دے جائے گا. ٹھیک ہے جی. ایک اچھی بات کی وہ میں نے آپ کے ساتھ گزشتہ پروگرام میں ریپیٹ کی کہ الحمدللہ اب ہم لوگوں میں اتنی سینس آنا شروع ہو گئی ہے کہ لہسن جو ہے وہ اس طرح سے کیوں ہے کہ باریک پردوں میں ہمیں جب ضرورت ہو ہم اس کو چھیلیں اور اس وقت ہم اس کو بنائیں اور استعمال کریں، نہ کہ اس کو سٹوریج کرنے کے لیے ہم مختلف طریقے جو اپنا رہے ہوتے ہیں اس سے اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے. بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے جی. ایک بڑے نیگیٹو اینڈ سے وہ بات آئی تھی لیکن میں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ اب ماشاءاللہ سے اچھی باتیں بھی لوگ کرنے لگے. تو سر بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر نیگیٹو پازیٹیو سب چل رہا ہے، لیکن ہم اس لیے نیگیٹو چیزوں کو نیگیٹو کہہ رہے ہیں کہ تاکہ ہمارے اندر یہ چیز جو ہے، یہ اویئرنس جو ہے، یہ چیز آئے کہ ہر چیز صحیح نہیں ہے. ہمیں اس کو اوپر غور کرنا ہے، ہم نے اس کے بارے میں توجہ دینی ہے، ہم نے اس کو اصلاح کرنی ہے، اپنی اصلاح کے لیے استعمال کرنا ہے. اب گاجر، مولی، شلجم یہ وہ چیزیں ہیں جب ہم نے ہوش سنبھالی، ہم چونکہ گاؤں دیہات میں تھے تو ہم ان کو ویسے ہی وہاں سے نکالتے تھے، صاف کرتے تھے، دھوتے تھے، کھا لیتے تھے. سر اس وقت ان زمینوں میں کھاد نہیں ڈالی جاتی تھی. ٹھیک ہے سر. وہ ڈائجسٹ ہو جاتی تھی، بلکہ ڈائجیشن کے ساتھ ساتھ ڈائجیشن سر اچھی کرتی تھی. وہ چیزیں اتنی نظام انہضام کے لیے بہتر تھیں. اب وہ نقصان دے رہی ہیں. کیوں کہ ان کا جو بیج ہے وہ بیج بھی وہ ہائیبریڈ آ رہا ہے. ٹھیک ہے سر. اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے سردی گرمی کا جو ٹائم ملنا ہوتا تھا وہ نہیں مل رہا. پھر کھاد والی زمین مل رہی ہے. پھر ہم جب اسی طرح سے اس کو کچا استعمال کریں گے تو وہ ہمیں اس طرح سے ڈائجسٹ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے لیے مضر صحت بن جائے گا. ہم اس کو بوائل کریں. میں نے اکثر و بیشتر کہا کہ چھوڑنا نہیں ہے کسی چیز کو، لیکن اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے. جیسے ابھی سر نے کہا کہ ہمارے پاس پورے وہ ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. اس کے بھی ہماری ہی یہ تھیوریاں ہیں جن کو اب ہم انگلش میں ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شاید یہ زیادہ جو ہے نا وہ جدید ہے، اور ہماری بھی درجہ چہارم تک یہ سب چیزیں موجود ہیں. اسی طرح ہر انسان کو بوائلڈ سبزیاں، بوائلڈ جو ہے نا یہ چیزیں کر کے نرم کر کے، تاکہ ہماری ڈائجیشن کے لیے ہماری انرجی ساری ادھر ہی نہ سرو ہو جائے، اور اینڈ پر ہماری جو انرجی ہم نے اس سے حاصل کرنی ہے اس سے زیادہ ہم کنزیوم کر چکے ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یہ فلسفہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ہم کہ ڈائجسٹو سسٹم، خاص طور پر نظام اخراج جو ہے ہمارا ڈسٹرب ہے.
ٹھیک ہے جی. زنک سیلینیم کے لیے ہم نے کتنے سارے پلیٹ فارم ہیں ہمارے پاس, اور اگر ہم سادہ اینڈ پر جائیں تو سفید زیرے میں بہت پڑا ہوا ہے, کالی مرچی میں بہت پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے سر, ادرک لہسن کے کمبینیشن میں بہت پڑا ہوا ہے. لیکن اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, کس عمر میں, کس بندے کے لیے, کس ڈیزیز میں, کس پیشنٹ کی کیا اس کی ایشوز ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے اس کو ایک معالج سے ہی جو ایک ملے گا نا کہ آپ نے اس ٹائم, آپ نے اس ٹائم, آپ نے اس ٹائم کرنا ہے, آپ کو نقصان نہیں دے گا. اب سب ایک ہی ٹائم پر ایک ہی طرح کا کام کرنا شروع کر دیں گے تو وہ نقصان دہ ہے. ایک ہی ٹائم پر ہمیں اٹھ کے جاگنگ واک کرنی چاہیے, وہ ہم اکثر کہتے رہتے ہیں, وہ ہے صبح کا ٹائم. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے, ٹھیک ہے سر. جو ایسی چیزیں نقصان دہ چیزیں ہیں ان میں ہم فٹافٹ یک جائی جو ہے نا بنا لیتے ہیں کہ شاید یہ سب لوگوں کے لیے ٹھیک ہے. نہیں, کس قدر گنا تم پہ صبح کی بیداری ہے, ٹھیک ہے جی. تو بات یہ ہے کہ سر صبح اگر اٹھ کر ہم واک کر لیں, ہماری آکسیجن پوری ہو جائے باڈی کی ریکوائرڈ, ہمارے کیلشیم پورے ہو جائیں آکسیجن کے ساتھ ساتھ, ہماری باڈی کی انرجیاں ساری مینٹین ہو جائیں, تو پھر ہم جو غذائی پلان لیں وہ سب سے بہتر ہے. لیکن بدقسمتی سے کراچی شہر میں تو یہ بالکل بہت کم نظر آتا ہے. لیکن جو لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہترین صحت مند ان کا لائف سٹائل, ان کا بہترین, ان کی جناب غذائیں ڈائجسٹ ہوتی ہیں, بہترین وہ زندگی گزار رہے ہیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں. جو ان چیزوں کو کوئی بھی بہانہ کر کے, کوئی بھی اینڈ کا وہ آسرا کر کے, کوئی بھی چیز کا جو ہے وہ ایشو بنا کر وہ ان سے اوائڈ کر رہے ہیں, وہ سر بہرحال ایک اینڈ پر جو ہے وہ اپنی جو ہے نا ٹربل کو بڑھا رہے ہیں, اپنی تکلیف کو بڑھا رہے ہیں. اور وہ کہیں نہ کہیں ٹیسٹوں کی جو بات ہے, بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ پھر اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ مینٹین کیسے کریں. تو سر مینٹین کرنا ہمارے ہاں جو ہے نا عام کسی چیز کو بھی ہم مینٹین نہیں کرتے, ہم اس کو آخری دم تک نہ کرتے ہیں, کھینچتے ہیں. اب ایک بندہ جو ہے وہ 100 کلو وزن ہو جاتا ہے, پھر بھاگنے کے لیے آ جاتا ہے. وہ اس وقت اس کو الارمنگ کیوں نہیں ہوئی جب وہ 75 سے 85 ہوا تھا یا 95 ہوا تھا, اس کو اس وقت کیوں نہیں یہ چیز آئی؟ وہ اس لیے نہیں آئی کہ دیکھ لیں گے, کر لیں گے, یہ کر لیں. سر ہمیں جو صحت اور ایمان کا جو معاملہ ہے نا اس میں بہت سینسیٹیو ہونا چاہیے اور فوراً اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور اس کے اوپر محتاط ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب, ایک اصطلاح ہمارے یہاں آج کل استعمال ہوتی ہے انسٹنٹ ریلیف کی, یعنی کہ فوری آپ کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے, اور انسان کا مزاج بھی ایسا ہی ہے کہ اس کو فوراً ٹھیک ہونا جو ہے وہ زیادہ پسند بھی ہے, اس کا عادی بھی ہو چکا ہے, اور اس کے لیے بہت ساری ادویات بھی یہاں پر بنا دی گئی ہیں. اب وہ اس حد تک عادی ہو چکے ہیں کہ وہ انسٹنٹ ریلیف کے کہ اب اسی کو پرسو کرتے ہیں, وہ اسی کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ہی طریقہ علاج کو اپنایا جائے. طب اس سلسلے میں کیا کہتی ہے آپ کی حکمت, کیا کہتی ہے کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ سود مند ہو سکتا ہے, یا کیا یہ ضروری ہے کہ انسٹنٹ ریلیف کے راستے کو اختیار کیا جائے؟ کیونکہ جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں سب سے پہلا سوال تو میرا خیال آج کل یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں پروفیسر صاحب کتنا وقت لگے گا ٹھیک ہونے میں. اگر آپ ان کو 2 سے 4 مہینے کا اگر غالباً وقت دیں گے تو وہ آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر شک کرے گا اور سوال کرے گا. اب ذرا میں چاہوں گا ذرا اس تھیوری کے اوپر ذرا بات ہو. جی, بہت اچھی بات ہے اور وقت کی ضرورت بھی تھی, آپ سوال بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی بھی ہے, اور جب ہم یہ کہتے ہیں کسی کو اگر 3-4 مہینے 6 مہینے, تو ہمارے پاس پہنچنے کے بعد وہ جو مریض کا یہ سوال ہوتا ہے وہ بنتا نہیں ہے, کیونکہ یہی امراض کے ساتھ جب وہ ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے تو وہاں تو ساری زندگی کے لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں کھانی ہی ہے. بہت خوب. ڈرگ ایڈکٹس ہو گئے ہیں اب آپ, یعنی ایڈکٹس تو وہ بنا رہے ہیں, ہم تو نہیں بنا رہے ہیں, ہم تو یہ ایک ٹائم پیریڈ دے رہے ہیں کہ اس سسٹم کو اصل میں ہم نے دینا ہوتا ہے. طب یہ جو ہے جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو اسکول داخل کراؤں, اور میں غریب آدمی ہوں کہ میں اس کو, تاکہ میں جب ریٹائر ہوں یا میری زندگی میں اس کو اپنی جگہ فائنڈ کرا لوں اپنے آفس میں, تو میں چاہتا ہوں کہ بچے کو جلد سے جلد کم سے کم بابو تو بناؤں تو میٹرک کا مجھے اس کو وہ مل جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو داخل ہوتے تو میٹرک سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا, جی, وہ عمر پہ ملے گا. 6 سال اس کو 10 سال پڑھنے ہوں گے, 6 سال کی عمر میں لے کے گئے آپ پہلی کلاس میں اگر, تو اسی طرح سے علاج بھی ہمارا مرض کی نوعیت ہے. عام بخار نزلہ زکام کے لیے تو کوئی بھی طبیب ایسے نہیں کہتا. بالکل ٹھیک ہے.
کوئی اگر ہے تو وہ تو پھر زیادتی کرتا ہے. جی وہ نزلہ زکام تو ویسے بھی آدمی پتہ ہی ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے اس کو پتہ ہے کہ جی 5 دن مجھے اس میں چلنے ہیں, اگر میں نہ بھی دوا کھاؤں گا تو میری امیون سسٹم اس کو بحال کر سکتا ہے, بالکل نہیں ٹھیک تو ہے. میں کوئی ایسے جوشان دہ کاوے اور یہ اور وہ اس ٹائپ کی چیزیں وہ لے کے ٹھیک ہو جاتا ہے. بخاروں میں بھی مختلف ہمارے یہاں طب میں چیزیں ہیں, اور جو گھریلو جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اور وہ کر بھی لیتے ہیں, کرتے بھی ہیں. تو اصل میں کوئی مرض ایسا ہوتا ہے, ایسیڈیٹی کا ایک مریض آ جاتا ہے جی اگر آپ کے پاس, تو ایسیڈیٹی کے لیے ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف مجھے کھانے کے بعد ایک تیزابیت یا خالی پیٹ ہوتی ہے. تو اگر ہم اس کو فردر ہم سمجھ گئے کہ اس میں ایچ پائلوری جو ہے وہ بیکٹیریا جو ہے وہ انکریز ہوا ہے, اور اکثر ہم جب چیک کراتے ہیں تو وہ ہوتا بھی ہے, اور جب نہیں ہوتا بعض دفعہ تو اس کے لیے بھی وہ تو بہت آسان علاج ہے ہمارے پاس ایسیڈیٹی کا. ہم بغیر دوا کھلائے بھی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, بہت خوب. ہم اس کے ریجیمنٹل تھراپی سے اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. واہ جی واہ. ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ معالج اور مریض کا جو ہے نا انٹریکشن وہ بہت ضروری ہے, دونوں کو ایک دوسرے کو مطمئن کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جو مطمئن نہیں کر پاتے ہیں پھر وہ اس قسم کی باتیں اور سوالات ہوتے ہیں. اور اکثر ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ جیسے میں نے کہا نا کہ جب وہ بالکل ڈاکٹروں سے کرا کے مایوس ہوتے ہیں تو پھر آگے کہتے ہیں کہ اب کتنا ٹائم لگے گا. آخری آپشن ہوتا ہے, یعنی کہ ہاں, جو اب آخری اس کو ان استعمال کو کیا جاتا میں ہے. سمجھتا ہوں کہ ہماری مطلب ہے کہ لوگوں تک بات جانی چاہیے کہ یہ سوال بنتا نہیں ہے. ان کو یہ کہیں کہ جی اللہ ہم پر کب کرم کرے گا, بالکل صحیح. اور کہ ہم نے کیا کرنا ہے وہ بتائیے. بالکل ٹھیک ہے. تو مالک جو چاہتا ہے مریض سے کہ وقت پر دوا کھائے, اس کی بتائی ہوئی احتیاطوں پر عمل کرے, اور اس کی بتائے ہوئے غذا کے تناسب کو بہت سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے وہی جیسا میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس آپ ہاسپٹل پیشنٹ لٹا دیں تو آپ ہم سے وقتی ریلیف بھی لیں, واہ. انسٹنٹ ریلیف بھی لیں, اور ڈیوریبل بھی لیں, اور علاج کے ساتھ باشفا ہو کے وہ وہاں سے وارڈ سے نکلتے ہوئے بھی دیکھیں گے. انشاءاللہ ہمارے پاس اگر وارڈ ہوں گے تو ہمارے پاس ڈیتھ کی جو کیجولٹی یا اس ٹائپ کی جو mortality چیزیں rate ہوں تو گی کم ہوتا ہے. وہ آپ موازنہ کر لیجیے گا ایک دوسرے وارڈ کے بہت خوب. ساتھ ہمارا, جو بہت اسی سے ریلیٹ وارڈ ہوگا ہمارا. ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں. بالکل یہ ٹھیک ہے. حکومت وقت اور عوام کو چاہیے کہ مطالبہ کرے حکومت سے. بالکل ہمارے ٹھیک جو ہے. بیٹھے ہیں بڑے بڑے جو سلیکٹ ہو کے جو ہمارے ممبران پہنچتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے اس طب یونانی کو نیشنل ہیلتھ پالیسی کا حصہ بنائیں. کل بھی وزیر اعظم صاحب مختلف پروگرام یہاں پر ہو رہے تھے اور آئے ہوئے تھے کراچی, اور انہوں نے مختلف باتیں بھی کی اور معیشت کے حساب سے بھی. اور اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا ہمارے ملک کا جو مسئلہ ہے معیشت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس وقت وہ صحت اور تعلیم کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. صحت اور تعلیم کے اوپر وہ توجہ ہمارے خاص طور پہ ہمارے صوبے کو میں نہیں دی جا رہی, جو صوبائی معاملہ بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور فیڈرل سطح پر جو ہے وہ ایجوکیشنس کے اوپر بھی صحیح توجہ نہیں دی جا رہی معذرت کے ساتھ, اور نہ ہی صحت پہ دی جا رہی. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو اپنے معاشرے کو اور اپنی ملک کو اور صحت مند اور ایک اچھی معاشرتی اور معیشت کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو صحت اور تعلیم کو دے دیں. ترجیحات میں سب سے پہلے ہونا چاہیے سر. دیکھیں نا تعلیم میں آپ اس وقت کیا ہے کہ بچہ آج کا پریشان ہے, انٹرنیٹ پہ جب آپ لے کے آئے ہیں تو کم از کم انٹرنیٹ کو تو آپ دے تو دیں ایکسیس. بالکل صحیح بات. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم گھروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس سسٹم نہیں چل رہا. ایسا ہی ہے. ہمارے پاس مختلف ہم نے جو لائنیں لی ہوئی ہیں جس کا ذریعہ ہے جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب بالکل اس وقت چلو اس طرح چل رہا ہوتا ہے, ہمیں کام میں رکاوٹ پیش کرنا آ اور رہی ہے. یہ وہ براؤزنگ اور مختلف چیزیں آ رہی ہیں. بات یہی ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ یعنی کہ ہم یعنی کہ عالم میں یعنی کہ جہاد میں ہیں اور ہم جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں کہ طب یونانی پر اور ہماری صحت پہ اور ہمارے لوگوں پہ جو اس وقت جو برا حال ہے, اور ہمارے ساتھ جو ہمارے ذہنی اس وقت کرب کا شکار ہے ہماری قوم بھی اور ہمارا مسیحا بھی. بالکل ٹھیک ہے. تو مسیحا کو بھی اس کو ریلیکس دیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ بھی اس کسی کو مسیحا کا سہولت دیں, منتظر ہے. اس کو سہولت دیں, اس کو ہاسپٹل دیں, اور پھر وہ مسیحا Facilitate اگر کریں. کام بالکل نہ ٹھیک کرے ہے. تو پھر جواب دے بھی لیں, جواب جواب دہی کے لیے بھی تیار ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں اپنے آپ کو دینا ہوگا, ہمیں ریاست کو دینا ہوگا, عوام کو اور مالج کو سہولتیں دینا ہوں گی. طب یونانی کو آپ کو لانا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. مین اسٹریم پر لانا ہوگا. یہ سب ابھی ہمارے آپ نے پوچھا تھا, ہمارے صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ کہاں آپ لوگ رہے لاسٹ ویک جو تھے, اس کا بھی تذکرہ ضروری تو بتائیں. کالج میں ایگزامس ہمارے پورے پاکستان میں اس وقت تھے.
یہ ایگزام ہمارے ایک تو لیٹ ہوئے، جی اس سے پچھلے بھی لیٹ ہوتے رہے، اور اس میں پھر وہی کس کا قصور ہے؟ حکومت وقت کا، بتائیے، منسٹری آف ہیلتھ، آ گئے ہم اس سے جو ہماری ریگولیٹ کرتی ہماری کونسلس کو. جی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہماری کونسلس کو، جی اور انہوں نے اس کے آگے ہی قدغن اور یہ مختلف چیزیں لگائی ہوئی ہیں ایکوریسی اور اسٹینڈرڈ کے نام پر. جی جی دیکھیں اسٹینڈرڈ ایکوریسی میں بچے کو جبھی کہوں گا، بچے سے جبھی اس سے مانگوں گا کہ جب میں اس کو فیسیلیٹیٹ کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. جیسے میں نے پہلے ہی بار بار بتایا، ہمارے یہاں احتجاج ہی چل رہا تھا کہ 11 لاکھ روپے سال کے کسی کو کونسل کو دے کے اور پھر آپ اس کے اوپر قدغنے لگا دیں. بتائیے امتحانات ہمارے اس سال ہوتے نہیں، ہوتے ہی نہیں. بتائیے. اگر ہم کالج والے مل کے پیسے کونسل کو ڈونیٹ نہیں کرتے کہ بھائی آپ باہر سے چھپوا لیں، اس کو اپنا کام کر لیں، کیونکہ وہ ریلیز ہی ایسے ٹائم پہ آخری وقت لگا دیا. جو وہاں کا سی ایف سی جو بیٹھا ہوا ہے گورنمنٹ کا، جس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ سائن نہیں کرتا اور صرف مختلف انکوائریز پہ بیٹھا رہتا ہے ہر وقت. فیسیلیٹی ہمارا ہی پیسہ کونسل کا، اور اس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے جس طرح سے. کیوں؟ اگر فیسیلیٹیڈ ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ پیسے آپ مجھے وقت پہ چاہیے ایگزام، بالکل صحیح. مجھے بچوں کا ڈیلے نہیں چاہیے. بالکل. لیکن وہ امتحانی کمیٹی کے نام پر کبھی کسی نام پر، کبھی کسی نام پر. یعنی کہ 15 جنوری 2023 کو 15 دن کا ٹائم دیا کورٹ نے بتائیے. کہ آپ یہ بنائیں. تو 2024 میں آ کے انہوں نے آپ کو جا کے کورٹ نے آرڈر کیا، وہ بھی بچے اسکول کے کالج کے گئے، انہوں نے پھر وہ آرڈر لیا ہے. ورنہ تو حکومت نہ ہماری ہمت تھی کونسل کی، نہ کسی کی ہمت تھی کہ جا کے وہ کنٹیم لگاتے ہیں حکومت کی. ممکن ہی نہیں. بالکل وہ ایسا. لگا دو تو پھر وہ مختلف وہ پھر ان پہ اور غصے نکالتے ہیں. بتائیے. تو اس وقت جو ہماری کونسلس کے ساتھ منسٹری کر رہی ہے، میں اس پہ حالانکہ میں یہ بہت نہیں، میں کہتا ہوں کہ کونسل بہت اچھا بہت زبردست کام کر رہی ہوگی بالکل یا ٹھیک بہت ہے. زیادہ وہ ہے، لیکن جو وہ اپنی کیپیسٹی میں کام کر رہی ہے پھر بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے. حکومت وقت اس کے ساتھ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی ہے. وہ صرف اس لیے نہیں کر رہی ہے کہ ان کی مزاج یا ان کے ارادے کچھ اور ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ اوکے کہ مختلف کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب یہ بڑی ہی امپورٹنٹ گفتگو ہے، اور کوشش ہوگی انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے. بہرحال ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اس معاملے کو اجاگر کیا جائے اور اس موضوع کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کی جائے کہ یہ جو ہمارے یہاں تعلیمی نظام ہے، اور خاص طور پہ طب کا شعبہ جو اگر اس طرح کے معاملات رہے، اگر امتحانات وقت پہ نہ ہوئے، اور اگر اس کو باقاعدہ تسلسل کے ساتھ اس سلسلے کو نہیں چلایا گیا، تو پھر اس کے بہت سارے نقصانات ہوں گے. میں بڑا شکر گزار ہوں ڈاکٹر حکیم عبدالماجد طاہر صاحب کا، تشریف لائے پروفیسر نصیب قاسمی صاحب کا. وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ان معاملات پر ضرور گفتگو کی جائے گی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ نے